अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आपको पता है कि 2 दिन पहले नेटो फोर्सेस ने पाकिस्तान की एक चेक पोस्ट पर हमला करके 25 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद कर दिया, जिनमें 2 या 3 अफसर भी शामिल थे। और ये अब तक नेटो की तरफ से होने वाले, ये यूएस की तरफ से हमले होने वाले जो हैं, उनमें सबसे बड़ी कार्रवाई थी जिसमें सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं। इसके पीछे रीजंस क्या हैं वो तो हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब लोगों का सवाल ये हो गया कि हमें करना क्या चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, और इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। एक आपको मैं बात बता दूं कि ये सारा वाकया जो है काफ़ी मजाका खेज होता जा रहा है, बाकायदा मजाका खेज। इसलिए अफगानिस्तान में नेटो के तर्जमान का कहना है कि हम इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। यानी इतना बड़ा वाकया हो जाए और नेटो को पता ही ना हो, उनकी इंस्ट्रक्शंस के बगैर, उनके फोर्स कमांडर्स की इंस्ट्रक्शंस के बगैर अगर कोई कर जाए तो ये कैसे मुमकिन है? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरा ये है कि नेटो के ऊपर जो अमेरिका का होल्ड है, इसको खारिज से इम्कान नहीं किया जा सकता कि ये बराह रास्त अमेरिका की तरफ से किया गया। और क्योंकि नेटो और यूएन के मतलब काफ़ी लोगों का ये ख्याल है, एक आम तासुर की बात कर रहा हूँ, कि वो अब पपेट्स के तौर पर रह गए और वही करते हैं जो अमेरिका चाहता है कि वो करें। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 10 सालों में कराची से तोरखम तक नेटो सप्लाई की वजह से पाकिस्तान के जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है वो तकरीबन 122 अरब रुपए का डैमेज है। यानी तोरखम से कराची तक जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर सामान के आमदोरफ्त से, हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त से जो डैमेजेस हुए हैं वो 122 अरब रुपए के डैमेजेस हुए हैं। और फिर भी बम हम पे ही बरसाए जा रहे हैं। $70 बिलियन का पाकिस्तान को अभी तक तखमीना देना पड़ा है इस वॉर ऑन टेरर का। 35,000 से ज़्यादा कीमती जानों का नजराना पाकिस्तान ने दिया। और आज भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मेमोज इशू हो रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरसीज़ हो रही हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यानी मीडिया के अंदर गोले बरसाए जा रहे हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर हकीकी तौर पे गोले बरसाए जा रहे हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? टू डिस्कस द सिचुएशन आई हैव 3 वेरी एमिनेंट पीपल विद मी। मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम हसन निसार साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रोज़नामा जंग से मुंसलिक हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियो में मोहम्मद मालिक साहब, एडिटर हैं द न्यूज़ इस्लामाबाद के, अगेन सीनियर तज्जिया निगार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ आज बड़े अरसे के बाद दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं अहमद बिलाल सूफ़ी, लीगल एक्सपर्ट हैं, बैरिस्टर हैं, और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं और इंटरनेशनल लॉ है उसके ऊपर इनकी बड़ी दस्तरस है और इनकी बड़ी गहरी नज़र है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हसन निसार साहब, हुआ क्या आपके ख्याल में? हुआ तो वही है, ये एक्शन रीप्ले है। ये जो अभी आपने जो फरमाया है कि ये सबसे बड़ा है, तो बड़े छोटे से कता नज़र ये तो एक सीरीज़ है, ये उसी सीरीज़ का हिस्सा है। बहुत अफसोसनाक है और सरीहन सीधी सादी ये बदमाशी और गुंडागर्दी है। एक्ट ऑफ लेकिन वॉर है जी, आपके ख्याल में? क्या ये एक्ट ऑफ वॉर है? डेफिनेटली। और ये को पहला एक्ट नहीं है, मैंने जैसा अर्ज किया, ये तो एक सीरीज़ है और मुसलसल चल रही है। और इसको रोकना कैसे है, मुमकिन है, नहीं है, या मैक्सिमम इसी हद तक आप जा सकते हो जिस हद तक आप गए हो कि जी इनकी वो सप्लाई रोक दी जाए और कहा जाए वो बेस खाली कर दो और ये और वो। चूँकि वो जो बेसिक फ़िलासफ़ी है, देखें बात सुने, ये दुनिया जितनी भी मॉडर्न हो जाए, जितनी भी ये जदीद और सो कॉल्ड महज़ब हो जाए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, ताकत का कानून जो है वो ये रूप बदलता है लेकिन बुनियादी तौर पे कानून यही रहता है। ये जो छनाले हैं बैनुल अक़वामी, ये आपका वो नेटो, अभी आप कह रहे थे कि बेसिकली अमेरिकन डोमिनेटेड, इसी तरह IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, ये इनकी फॉर्मेशन की एक तारीख है। वो जो भी पढ़ लेगा वो समझ जाएगा कि ये बेसिकली ये सारा है क्या। ताकत का खेल है, जबर का है, और जो इकबाल ने कहा है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। तो इतना ये मतलब बहुत ही दर्दनाक। मैं तो वो जो इंसिडेंट है वो कैप्टन उस्मान 2.5 माह की बच्ची, उसके लिए तो क़यामत आके गुजर गई है, उस पूरे घर के लिए, जो मेजर और जो बाकी लोग थे। लेकिन मुझे वो हॉन्ट कर रहा है। मैंने वो टीवी पे रात उस बच्ची का, 2.5 माह की बच्ची, उसको तो पता ही नहीं बाप होता क्या है, उससे महरूम हो गई है। ये अब इतनी बड़ी दुनिया में रोज़ लाखों करोड़ों लोग मरते होंगे, मरना और पैदा होना ये कोई काम नहीं है।
روٹین بزنس ہے، لیکن یہ بہت خوفناک واقعہ ہے اس کو، اور یہ ٹوٹل بدماشی ہے، اور یہ آخری حد پہ چلے گئے. اس کے بعد یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کو پرووک کرنا چاہ رہے ہیں؟ پرووک کرنے کے بعد اس کے رد عمل میں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال یہ بہت ہی افسوسناک انسیڈنٹ ہے. محمد مالک، یو ایس ایمبسی نے تو یہ ریجیکٹ کر دیا کہ جی ہم نے پاکستان کی ایئر اسپیس کی وائلیشن کی ہے. ہمیشہ یہ ڈٹائی کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے، بٹ یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آج میں نے آپ ہی کی اخبار میں پڑھی، دا نیوز میں، کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پہ شمسی ایئر بیس کو خالی کرا لیا جائے گا 15 دن کے اندر. اگر تو یہ خبر صحیح ہے محمد مالک صاحب جو آپ نے دی ہے، تو کچھ عرصہ پہلے آپ نے جو ہے یہ فارن آفس جو ہے وزارت خارجہ تھینک یو، ان کے اسپوکس پرسن کی آپ نے ایک چیز خود شائع کی تھی، اور میں نے آپ کے کالم میں بھی پڑھی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ شمسی ایئر بیس جو ہے وہ تو ہم نے یو اے ای گورنمنٹ کو دیا ہوا ہے، امریکہ کو نہیں دیا ہوا. واٹ از گوئنگ آن؟ یعنی حکومت ہماری اس طرح کے جھوٹ بول رہی ہے اب ہم سے، یا آپ لوگ مس رپورٹنگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بشیر، پہلی جو آپ نے بات کی نا، از این ایکٹ آف وار، یہ ایک ایکٹ آف امپیونٹی ہے. جب ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم قصداً کچھ کریں یا سیون کوئی چیز ہو جائے، ہمیں اس کا کوئی خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا. پہلے جب یہ ہوا انسیڈنٹ اور آپ نے یہ نیٹو کی رسد وغیرہ روکی، 3-4 دن روکی، دیکھیں اتنا 15 دن کا تو سٹاک ہوتا ہے، 3-4 دن کا روکنے کا ہلکا سا ایک تھوڑی سی انکنوینئنس ہوتی ہے، اس کا کوئی امپیکٹ لانگ ٹرم امپیکٹ نہیں ہوتا. وہ یہاں پہ ہیڈ لائن زیادہ بنتی ہیں. آپ نے ایک اور بات کی کہ جی وہ 122 ارب کا نقصان ہے. یہ ہم نے جب امریکنوں سے بات کی تو بڑا ہمارے منہ پہ انہوں نے جواب دیا جو تھپڑ کی طرح لگا. انہوں نے کہا ہمارے سے تو کبھی کسی نے مانگے نہیں تھے پیسے، جب ہمیں پروویژن دی شروع میں، آپ کی اس وقت کی گورنمنٹ نے خود ہی کہا کر لو، تو ہمارے سے کیوں گلا کرتے ہو؟ نوبڈی آسکڈ اس فار دیٹ منی، روڈ کے اور ٹیکسز یہ وہ. تو اس لیے وہ وی شوڈ لک ایٹ آور سیلوز، یہ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے نا، جس پہ میں شمسی پہ آ جاتا ہوں، اس پہ انٹرسٹنگ چیز دیکھنے والی آئی ایس ایف کا جو اسپوکس مین ہے کابل میں، اس کی اسٹیٹمنٹ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں گراؤنڈ ٹروپس نے سپورٹ کے لیے کال ان کیا ایئر کور، اور اس کے بعد یہ کچھ ہوا. اس کا مطلب ہے کہ جو گراؤنڈ ٹروپس تھے ان کے وہ ادھر آئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ پن ڈاؤن ہو سکتا ہے وہ گراؤنڈ ٹروپس آئے ہوں کہ آپریشن ہو رہا ہو، ہماری چیک پوسٹ نے ظاہر ہے ہمارے بارڈر میں اگر کوئی لوگ نظر آئیں گے، کوئی فائر کھولا ہو، وہ پن ڈاؤن ہوئے اور اوپر سے فائر، تو باتیں پتہ لگیں گی. لیکن ٹو ایڈمٹ کہ ہمارے گراؤنڈ ٹروپس پن ڈاؤن تھے اور انہوں نے ایئر کور کیا، اس کا مطلب ہے کہ خالی ایئر وائلیشن نہیں ہوئی، یہ گراؤنڈ وائلیشن بھی ہوئی ہے، بوٹس آن گراؤنڈ. جب آپ اس کو اس بیک گراؤنڈ میں دیکھیں جو ابھی ایک میمو گیٹ بھی چل رہا ہے، اس میں کیا ہم چیزیں دیکھ رہے تھے؟ اس میں جی آن گراؤنڈ چیزیں بھی، یہ دوسری چیزیں بھی، اور ایک میں نے پیس لکھا تھا، اس میں یہ بھی کہا تھا کہ جی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے 362 ٹارگٹس ہم نے امریکنوں نے ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، اور اس میں سے 28 ان اینڈ اراؤنڈ اسلام آباد میں ہیں. دیکھیں بشیر، یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں جب تک یہ سامنے نہیں آتی اور ایک دم نہیں آتی تو یہ ہمیں بڑی فینسیفل باتیں لگتی ہیں، لگتا ہے ہوا میں سے کوئی بات کر رہا ہے، کوئی سازش کر رہا ہے، لیکن چیزیں آہستہ آہستہ کھلتی ہیں. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا یہ انسیڈنٹ ہوا ہے یا کیا گیا ہے. بیکاز اگر یہ کیا گیا ہے تو پرووکیشن ہے. پرووکیشن کا مطلب ہے کہ اگر میں نے آپ کو چھیڑا ہے اور مجھے پتہ ہے آپ ریاکٹ کریں گے، تو میں اگر آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ ایک خاص طریقے سے ریاکٹ کریں تو میں نے اس کے آگے 3-4 چیزیں سوچی ہوں گی. پاکستان کو اس وقت ریاکٹ نہیں کرنا، پاکستان کو اس وقت رسپونڈ کرنا چاہیے. یہ فرق بہت ضروری ہے کہ ڈو یو ریاکٹ اور ڈو یو رسپونڈ، اور یہ دیکھنا ہے کہ اس سے کیا کانسیکوینسز ہیں. ایک چیز تو بڑی کلیئر ہو گئی ہے، یہ بڑے عجیب سے ٹائم پہ یہ ہوا ہے، بیکاز یہ میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ ان دا لاسٹ فیو ویکس اف ناٹ ٹو مینی منتھس، پاکستان آرمی کے اور امریکہ کے، اور اگر میں اس کو اور نیرو ڈاؤن کر لوں، سی آئی اے کی اور آئی ایس آئی کی جو کوپریشن تھی بہت بڑی تھی اور بہت بہتر ہوئی تھی. تو یہ اس ٹائم پہ جو چیز ہوئی ہے یہ بڑی ایک آڈ سی چیز ہے. شمسی ایئر بیس پہ آپ نے جھوٹ بولا، وزارت خارجہ نے نہیں، کوئی کسی نے جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے مانا کہ جی ہم نے دیا ہوا تھا، اور انہوں نے سب لیٹنگ آف یوز کیا تھا. مطلب یہ عجیب مذاق بنا ہوا ملک نا، کہ آپ کی ایئر بیس ہے، آپ ایک ملک کو دیتے ہیں، وہ پکڑ کے تیسرے ملک کو ٹھیکے پہ دے رہا ہے. واٹ از گوئنگ آن؟ پھر ہو گیا کہ جی یہاں سے، پھر وہ ڈیفینس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ تھی، نہیں یہاں سے ڈرون اڑتے نہیں، صرف لینڈ کرتے ہیں. اوکے، پھر یہ ہوا کہ لینڈ کر کے کہاں جاتے ہیں؟ بائی روڈ نکل جاتے ہیں. پھر ہوا کہ جی یہاں پہ ایکچولی وہ بالکل وہ ہیں، وہ ایکسی کے اور بلیک واٹر کے لوگ تھے، لیکن یہاں کا کام صرف فٹنگ کرنا چیزوں کا، وہ اور کچھ نہیں کرتے. ٹکڑوں میں چیزیں نکلتی ہیں. ایوری بڈی ڈینائز ایوری تھنگ. جس طرح یہ میمو گیٹ شروع ہوا، میمو ہے ہی نہیں، اب میمو آ گیا، اب اس کی سیکنڈ بار نکلے گا، کس نے لکھا کس نے.
یہاں پہ سچ کوئی نہیں بول رہا, اور سچ اس لیے نہیں بول رہا کہ ہماری لیڈرشپس, ہماری گورنمنٹس بالکل کمپرومائزڈ ہیں. مرتا ہے عام آدمی مرتا ہے, بچی تو یتیم ہوگی کیپٹن کی, کسی ہمارے لیڈر کی یا کسی بڑے کا تو کوئی نہ کوئی بچہ مرتا ہے نہ کوئی بڑا مرتا لے کے بیٹھا ہوا ہے, وہ تو سارے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. بھگتنا بھی ہم نے, ہمیں مسئلہ ہے کہ یہ وی نیڈ ٹو نو کہ اس کے کانسیکوینسز پولیٹیکل بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. احمد بلال صوفی, یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی بات بتاؤں کہ اس وقت تقریباً 10,000 سے زیادہ ہمارے فوجی جو ہیں وہ سیریس انجریز کا شکار ہیں. جو میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ تو فیٹل کیجولٹیز تھیں جی, کسی کی ٹانگ کٹ گئی, کسی کا بازو کٹ گیا, جو لائف لانگ میم ہو گئے. ہماری یعنی جو آپ مجھے بھی بتائیں گے کہ انٹرنیشنلی ہم قانون کے تحت یہ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, ہم 1 سال پہلے بھی ہم نے اسی فورم پہ یہ بات کی تھی, لیکن حکومت پاکستان کی طرف سے, وزارت قانون کی طرف سے, وزارت خارجہ کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. کیا ہم انکمپٹنٹ ہیں؟ کیا ہم امریکہ کے پٹھو ہیں؟ کیا ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ ہم ان سے ویسے ہی ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم مزاحمت بھی نہیں کر سکتے؟ یہ کہہ رہے ہیں ہم رسپونڈ تو کریں, ریئیکٹ نہ کریں, تو ہم رسپانس بھی نہیں دے سک رہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایکچولی رسپانس کی جو انہوں نے ڈسٹنکشن ڈرا کی, اس کو اگر میں لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں, جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے جس میں آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے وہ کلیئرلی کمپرومائز کی گئی ہے یا انٹرونشن کی گئی ہے, تو پھر جو انجرڈ اسٹیٹ ہے اس کے پاس 2 رائٹس ہوتے ہیں. یا وہ ریئیکٹ کرے ان پروپورشن to the injury which has been caused to it without having civilian casualties. میں آتا ہوں اس پہ, مجھے صوفی صاحب سوری آپ کو انٹرجیکٹ کروں, بٹ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. جب آئیں گے تو احمد بلال صوفی لیگل تو ہمیں بتائیں گے کہ رسپانس اور ریئیکشن میں کیا فرق ہے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. سوری آپ کی میں نے بات انٹرجیکٹ کی تھی. جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس 2 قسم کے ریئیکشنز کی اپرچونٹی ہوتی ہے. یا آپ اسی طرح ملیٹریلی ریئیکٹ کر سکیں, اس کے اپنے پرنسپلز ہیں, یا آپ ریٹارشن میں جائیں, یعنی کہ نان کوئرسو طریقے سے آپ اپنا پروٹیسٹ کو رجسٹر کروائیں متعلقہ فورمز پر. وہ بائیلیٹرلی بھی آپ کر سکتے ہیں, وہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی آپ کر سکتے ہیں, وہ مختلف اور جو اپرچونیٹیز ان کو بھی آپ اویل کر سکتے ہیں. کمپنسیشن کا فریم ورک بھی آپ انسسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کو ایک سوچنا چاہیے, ایک ہولسٹک پالیسی ہونی چاہیے کہ یہ تو ایونٹس ہمارے پاس آج نہیں ہوا, گزشتہ 1 سال سے یا سے زیادہ عرصے سے ہوتے آ رہے ہیں. اس پہ گورنمنٹ کی سٹینڈنگ انسٹرکشنز کیا ہیں ٹو دی آرمی, ٹو دی فورسز, ٹو پیپل اینڈ ٹو ایون دا فارن آفس اینڈ ادرس, کہ اگر یہ واقعہ اس طرح کا پرابلم یہ ہو رہی ہے, آرمی اگر ریئیکٹ نہیں کرتی لوگ اس کو برا کہتے ہیں, اور گورنمنٹ نے اگر آرمی کو انسٹرکشنز نہیں دی ہوئی اور وہ خود سے ریئیکٹ کرتی ہے تو وہ ایک اور پرابلم ہو گئی. میں یہی عرض کر رہا ہوں یہاں پہ تو گورنمنٹ کی فالٹ مجھے لگ رہی ہے ٹوٹل. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک ویژن گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے ایٹ اے ہائیسٹ لیول. اس ویژن کو وہ پاس آن کریں, اس فریم ورک کو وہ پاس آن کریں. چلیے ویژن کو چھوڑیے, کارٹونز کا اسکرپٹ بتا رہے ہیں مجھے یہاں پہ. میں فریم ورک کی بات کر رہے ہیں. 1 سال سے آپ نے ایک مزاحمتی ریزولوشن پاس کروائی ہے. اب آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن میں اس لیے تو عرض کر رہا ہوں کہ دیر شوڈ بی سم سیریس تھنکنگ ود ان دا گورنمنٹ کہ یہ انٹرنیشنل فریم ورک میں, انٹرنیشنل لا میں یہی ہمارے پاس اپرچونیٹیز, آپشنز اویلیبل ہیں. ان آپشنز کی اسٹینڈنگ انسٹرکشنز دی گئی ہوں کہ اگر ایسا واقعہ ہو تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں. حسن نثار صاحب, آپ سے اور محمد مالک صاحب کو میں نے ایک چیز پڑھ کے سنانی ہے دونوں کو, اور آپ سے میں فردن اس کے اوپر تجزیہ چاہوں گا. میرے پاس ایک ایڈیٹوریل پڑا ہے نیو یارک ٹائمز کا جو 10 دسمبر 2010 میں لکھا گیا تھا. 10 دسمبر 2010 میں نیو یارک ٹائمز میں, اور اس کا ہیڈنگ تھی یو ایس ملٹری سیکس ٹو ایکسپینڈ ریڈز ان پاکستان. اور آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سینئر امریکن ملٹری کمانڈرز ان افغانستان آر پشنگ فار این ایکسپینڈیڈ کیمپین آف اسپیشل آپریشنز گراؤنڈ ریڈز اکراس دا بارڈر انٹو پاکستان's tribal areas, a risky strategy reflecting the growing frustration with Pakistan efforts to root out militants there. حسن صاحب جی, میں تو پہلے ہی اس طرف اشارہ کر چکا ہوں. یہ مالک صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ وہ پرووک کرنے کے بعد, اگر یہ پرووک ہوتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کیا سوچا ہوا ہے وہ تو ابھی انتظار کرنے اور دیکھنے کی بات ہے. اور جہاں تک ابھی آپ ایک بات کر رہے تھے, یہ احمد صاحب نے بھی بات کی ہے کہ اس دی گورنمنٹ, تو کیا ہم لوگ نہیں جانتے کہ ہمارے ملک میں گورنمنٹ کتنی کا گورنمنٹ ہوتی ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, who actually calls the shots. نہیں, لیکن ایک حد ہوتی ہے نا صاحب, ایک حد ہوتی ہے. ہاں نہیں, ایسا نہیں ہے. گورنمنٹ کا تو بہت بڑا اور بہت اہم اور فیصلہ کن حصہ تو خود ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. گورنمنٹ کی کیا مجال ہے اس کو ڈکٹیٹ کرائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے. لیٹس بی فیئر.
تو یہ جو آپ نے پڑھا ہے ابھی، اس کے بعد تو یہ تو بڑا ہولناک منظرنامہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور پہلے آپ کے آغاز میں بھی میں نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ اس طرح پرووک کرتے کرتے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو یہ بھی تو سوچنا اور دیکھنا چاہیے نا کہ یہ اگر سب کچھ ہو رہا ہے اس پورے کرۂ ارض پہ، تو یہ صرف پاکستان ہی کیوں ہدف ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نہیں، یمن اور پاکستان ہے اب بقول اسٹیٹ نہیں، ڈپارٹمنٹ پاکستان نمبر 1 ہے، اس کو تو چھوڑ دیں، اس کا تو کیس ہی اور ہے۔ ہمارے معاملے میں ہماری ایک اپنی تاریخ ہے، ہمارے اپنے فیصلے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہے، یہ کہاں تک آپ پہنچا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اصل سوال تو یہ ہے۔ اور کیا سارے اس افسوسناک، دیکھیں بات سنیں، یہ میں اگر اپنی حماقت کی وجہ سے اپنی ٹانگ توڑوا بیٹھوں تو میری حماقت ایک کہانی کا ایک حصہ ہے، لیکن میری ٹانگ کا ٹوٹنا اور میری اذیت یا میری معذوری وہ کہانی کا دوسرا حصہ ہے۔ جو ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہے، میں نے تو کہا ہے یہ غنڈہ گردی ہے، صریحاً بدماشی ہے، یہ بین الاقوامی قوانین اور سو کالڈ مہذب دنیا کی، اس تہذیب کی، اس تمدن کی اہانت ہے، اور یہ ہوتی ہے جہاں طاقت ہو۔ لیکن میں پھر وہی بات عرض کروں گا، اگر مجھے کوئی غداری کا سرٹیفکیٹ دے تو مجبوری ہے، برداشت کرنا پڑے گا، لیکن یہ سارا کچھ، یہ آسمان سے ایک بلا نازل ہوتی ہے، ساری دنیا چھوڑتی ہے، سارے کانٹیننٹ سب کانٹیننٹس چھوڑتی ہے، ایک خطہ پھر ایک جگہ، وجہ کیا ہے؟ تو آپ دیانتداری کے ساتھ اس کو ویڈ آؤٹ کریں، اس کو ختم کریں، موقع نہ دیں۔ دنیا ہماری دوست ہے یا دشمن ہے اس کو تو بعد میں دیکھتے ہیں نا۔ آپ جواز مہیا دنیا میں جہاں کہیں جو کہیں کو گند پڑتا ہے اس طرح کا، وہ کھرا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہیں نکل آتا ہے۔ تو یار یہ تو اسامہ مارا انہوں نے، آپ کی دھرتی کے تقدس کو سو کالڈ انہوں نے وائلیٹ کیا، تو جو وہاں بیٹھا تھا 7 فٹ کا آدمی، اس نے بھی تو وائلیٹ ہی کیا ہوا تھا نا، تو مارا نا انہوں نے، تھا کہاں وہ قابل غور نہیں ہے۔ اس پہ ہمارا پروٹیسٹ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ریالٹی بھی تو اپنی جگہ پہ ہے نا۔ صاحب پہلی بات یہ ہے کہ میں اسے ایگری نہیں کرتا کہ بن لادن اس وقت وہاں پہ تھا، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق، اور میں کافی کنفرمڈ ہوں، وہ مئی 2005 میں وہ جو ہے اس سے پہلے ان کی ہلاکت ہو چکی تھی، اور وہ سوات کے جنگلوں میں سے باڈی ملی تھی جب ملٹری آپریشنز وہاں پہ شروع ہوا۔ بٹ یس، وائلیشن پھر بھی ہوئی، وہاں پہ پہنچنا بھی وائلیشن ہے۔ بٹ مالک صاحب، سر یور کامنٹ آن دا نیو یارک ٹائمز ایڈیٹوریل آف December 10, 2010۔ دیکھیں، ایک تو مبشر، اگر آپ نیو یارک ٹائمز کو فالو کریں نا، تو ہم اس کو ہمیشہ کہتے ہیں ساؤنڈنگ بورڈ ہے امریکن US اسٹیبلشمنٹ کا۔ جتنی بھی آپ کو چیزیں ملیں گی ہمیشہ یہ انڈیکیشنز آپ کو نیو یارک ٹائمز سے نکلتی ہیں، یا واشنگٹن پوسٹ میں۔ نہیں، نیو یارک ٹائمز ان پرٹیکولر، ان کے بلکہ ایڈیٹرز آئے ہوئے تھے، وی ہیڈ اے میٹنگ ود دیم، اور ہم نے بڑی بلنٹلی کو کہا کہ آپ لوگ صحیح اس کا پاؤنڈ ہے۔ اس لیے اس کی باتوں کو میں واشنگٹن پوسٹ سے زیادہ ان کو سیریسلی لیتا ہوں، بیکاز وہ ایڈولوجیکل الائنس ہے واشنگٹن پوسٹ کا۔ ان کا دیر از سم ایون اٹ گوز بیونڈ ایڈولوجیکل الائنس، یہ باقاعدہ جس کو کہتے ہیں نا پلانٹنگ ہوتی ہے، تو اس لیے ان کی باتیں بڑی جو آپ کر رہے ہیں وہی وہ وہاں پہ کر رہے نہیں، ہیں۔ ہم تو بالکل، ہم تو سچ اب بولتے نہیں کر ہیں، رہے، اور ہم تو واحد ہم تو گورنمنٹ کے خلاف بولتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، فائدے کی وہ فائدے کا کاروباری گورنمنٹ خود اپنے خلاف بول رہی ہے تو آپ وہی کام کر رہے ہیں نا۔ دیکھیں، جہاں تک حسن صاحب کی بات ہے وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہر کوئی یہاں جھوٹ بول رہا ہے۔ ہماری سول گورنمنٹ جھوٹ بولتی ہے، ہماری عسکری قیادت جھوٹ بولتی ہے، امریکن جھوٹ بولتے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ اس کی قیمت کس کو چکانی پڑتی ہے، ان تمام تینوں جھوٹوں کی قیمت چکانی ہمیں ایز اے پیپل پڑ رہی ہے۔ اس لیے یہ جب تک یہ جھوٹ نہیں ختم ہوں گے یہاں پہ آگے بات نہیں چلے گی، لیکن وہ ایک دوسری بحث ہو جائے گی۔ یہ جو ہے یہ بالکل یہ 2010 کی تھنکنگ امریکنوں کا، جب آپ لوگوں کو بڑا حیرانی ہوتی ہے، ہمیں بھی ہوتی تھی ٹو بی ویری آنیسٹ۔ ہمارا خیال تھا کہ جب ایک سپر پاور آتی ہے، اس کی اتنی مائٹ ہے، پولیٹیکل مائٹ ہے، انٹلیکچوئل مائٹ ہے، ملٹری مائٹ ہے، تو ان کے کانسیپٹس بڑے کلیئر ہوں گے، یہ سچویشن کو ہمارے سے بہت بہتر سمجھتے ہوں گے۔ لیکن جب آپ ان کے لوگوں کو آن گراؤنڈ ملتے ہیں تو یقین مانیں میں نے اتنی کنفیوژن کبھی نہیں دیکھی، اور بڑی آپریشنل یا چیزیں بڑی مزدار ہوتی ہیں۔ آپ کا یہ نان فیملی اسٹیشن ہے اسلام آباد فار ایگزامپل، یہاں پہ ایک سال کے لیے لوگ آتے ہیں، جونیئر سے جونیئر آدمی آتا ہے، اور اس طرح کے بھی لوگ آتے ہیں، اور پیپل کم اینڈ دے وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ۔
یہاں پہ وہ نہیں ہوتا کہ 6 سال سے یا 4 سال سے ڈپلومیٹ بیٹھا ہے جو چیز سمجھتا ہے, بائی ٹائم ایک بندے کو سمجھ آتی ہے وہ پوسٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. یہاں آن جاب ٹریننگ ہی چلتی رہتی ہے. سو دیر آن گراؤنڈ جو ان کا انڈرسٹینڈنگ ہے, یقین مانیے یہ بڑی سخت کنفیوژن ہے. اور اس لیے میں بہت زیادہ کریڈٹ نہیں دیتا کہ جتنی چیزیں امریکنوں کی یہاں ہوتی ہیں کہ جی وہ ایک اسٹرنگ آف ایکٹیویٹی ہے, اے کے بعد بی, بی کے بعد سی, یہ کئی بار اے کے بعد جی پہ چلے جاتے ہیں, کئی بار بی کے بعد یا سیدھا ایف پہ جا کے واپس کیو پہ واپس آ جاتے ہیں. دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن ان دی امریکن پالیسی. یس, جو آپ نے اس وقت کہا ہے بالکل, لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ پہلا ریویو جو تھا اسٹریٹجی کا براک اوباما نے کس سے کروایا؟ بروس سائڈل سے کروایا. بروس سائڈل کون تھا؟ XCIA سبان انسٹیٹیوٹ آف مڈل ایسٹرن اسٹڈیز کا. وہ سبان کس نے بنایا؟ جس جیو نے بنایا وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو اس میں انڈیویجول انفلوئنسز پالیسی میکنگ میں بہت ہوئے ویریس کے, اس لیے وہ بحث بہت بہت پھیل جائے گی اف یو ٹرائی ٹو اینالائز اٹ, جو ہونی چاہیے. ایشو ابھی ہم اس کو لیٹس ٹرائی ٹو ریپ اٹ اپ. ابھی انسیڈنٹ ہوا ہے, اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ دیکھیں ہماری جو آج سے پہلے انسیڈنٹس ہوئے, کلنگز ہوئی, پہلے بھی اس طرح کے فوریز ہوئے, انسیڈنٹس ہوئے, پاکستان نے ہر چیز آدھا راستہ جا کے چھوڑ دی. پہلے ہوا آپ نے جی 3 دن بند کر دی سپلائی. سو بھئی یا سپلائی بند کریں یا نہ کریں, اور اگر آپ نے ریزیوم کرنی ہے آپ نے کس کنڈیشنز پہ ریزیوم کی؟ آپ نے جوتے بھی کھائے, گالیاں بھی کھائیں, ایک جو بہت بڑا جس کو کہتے ہیں جھاکا تھا وہ بھی کھول دیا, اینڈ یو ڈنٹ گیٹ اینی تھنگ آؤٹ آف اٹ. اب ٹائم آ گیا ہے کہ جو نیشنل سینٹیمنٹ ہے, جو اس وقت آپ کے اکنامک حالات ہے, دیکھیں اکنامک حالات آپ کے اب بہت برے ہو رہے ہیں اور بہت برے ہوں گے. اب آپ کے پاس یہ کھیل اور یہ گیمیں کرنے کا آپٹکس کا ٹائم نہیں ہے کہ تماشا لگا دو, ہیڈ لائن لگا دو, پارلیمنٹ میں آگے پرائم منسٹر گالیاں نکالتے ہیں ڈرونز پہ, اور وکی لیگز نکلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ڈرونز مارتے رہیں, خیر ہے ہم آپ کو کنڈیم کرتے رہیں گے, اندر سے آپ ڈرون مارتے رہے. دس تھنگ ول ناٹ گو آن. وہ جسے مذاق ہم کہتے تھے نا کہ جی وہ پٹھان آتے ہیں وہ جو اگرائی کرنے یا ریکوری کرنے تو سلوکا پہنا ہوتا ہے جس کے اندر 18 جیبیں ہوتی ہیں, لیکن ایک ٹائم آتا ہے یو رن آؤٹ آف پاکٹس. 18 جیبیں بھی 18 جیبیں ہوتی ہیں, 19ویں کی جگہ نہیں ہوتی. ہم نے جتنے جھوٹ بول دی ہیں اور جتنی ہاف پے ٹرانزٹری پالیسیز بنا دی ہیں, اب وہ ٹائم ختم ہو گیا. ناؤ دا بک اسٹاپس ناؤ فار دا کنٹری. اب آپ فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ نے امریکہ کے ساتھ نہیں چلنا تو کس طرح نہیں چلنا, اور اگر دوبارہ چلنا ہے تو ہاؤ ڈو یو میک دی امریکنز پے فار دس. ریوزٹ کرنا آپ کا مطلب, اور کہاں انہوں نے کہا ہم ریوزٹ کریں گے, لیکن آن ایکچولی پروڈنٹ پالیسیز. ہماری مبشر مسئلہ یہ ہے کمپرومائز لیڈرشپ ہے اور مس پلیسڈ نیشنل پرائرٹیز ہیں. ان کی پرائرٹی ہی نہیں ہے, ملک پرائرٹی نہیں ہے, انڈیویجولز ہیں. رائٹ. محمد مالک ہیں, حسن نثار ہیں اور احمد بلال صوفی ہمارے ساتھ ہیں. وی کم بیک ٹو دم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام بریک. احمد بلال صوفی, آپ کو میں چاہتا ہوں کہ اسکرین پہ آپ بھی ایک چیز دیکھیں اور ہمارے ناظرین بھی ایک چیز دیکھیں. یہ ان زخمی فوجیوں کی تصویریں ہیں جو ساری عمر کے لیے اب کسی نہ کسی طرح معذوری کا شکار ہو گئے ہیں, اور ان میں سے ایک بہت بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیوں نشانہ بنے تھے, حالانکہ وی آر ایلائز ان دس وار آن ٹیرر. اور یہ وہ ہیں جو امریکن یا نیٹو فورسز کی شیلنگ اور بمباری یا وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر آپ مورلیس آپ دیکھ لیں, تقریباً کوئی 11,000 کے قریب ہیں کل تعداد ان زخمیوں کی جو ایسے ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فیٹل کیجولٹیز, لیکن واٹ آئی وانٹ ٹو نو از کہ کیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ایک بات تو طے ہو گئی کہ ہماری حکومت میں دمخم نہیں ہے, انہوں نے تو امریکہ کے سامنے گرے رہنا, جھکے رہنا. کیا ہم بحیثیت شہری کچھ نہیں کر سکتے قانونی طور پہ؟ ہمیں کسی سے جنگ نہیں کرنی ہے, ہمیں لڑائی نہیں کرنی ہے, لیکن ہمیں بھرپور انداز میں پوری دنیا کو باور تو کرانا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کتنی زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیے اس طرح یہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ہماری پلاننگ کریکٹ ہو تو ہم ان چیزوں کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنے کے اختیارات اپنے پاس ریٹین کریں, ان ڈاکیومنٹیشن میں, ان ایکسچینج آف کمیونیکیشن میں جو ہم امریکن گورنمنٹ کے ساتھ کرتے رہیں. یہ وہ پرائس ہے جو پاکستان کی قوم پے کر رہی ہے, جو پاکستان کے فوجی پے کر رہے ہیں, جو پاکستان کے عوام پے کر رہے ہیں. اگر وکٹمز کی کمپنسیشن کا کوئی فریم ورک نہیں, حالانکہ آپ یو ایس میں جائیں, کسی کو کچھ ہو جائے, ایلین ٹارٹس ایکٹ کے نیچے آپ یو ایس گورنمنٹ کو سو کر سکتے ہیں فار بلینز آف ڈالرز. ٹھیک, اگر وہ میکینزم آپ کے پاس کچھ لوگوں کے لیے مشکلات کا سامنا ہے تو پھر یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ان کا فریم ورک ہونا چاہیے کہ ان طرح کے واقعات میں اس طرح کے لوگوں کی کمپنسیشن کا فریم ورک یہ ہوگا, بیکاز یہ لوگ ہماری وجہ سے یا ہمارے ایکشنز کی وجہ سے انجر ہوئے ہیں. جو یو ایس گورنمنٹ کا ایک فریم ورک ڈیولپ ہو رہا ہے, وہ پولیٹیکل ڈاکٹرن نیا ڈیولپ کر رہے ہیں, جو میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں جو آپ نے بھی پڑھا تھا, ان ایبل اور ان ولنگ.
وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ملک انیبل ہے یا ان ولنگ ہے ٹو ہینڈل ٹیررزم تو پھر یہ رسپانسبلٹی ہم پہ شفٹ کر جاتی ہے کہ ہم انٹروین کر کے اس کے معاملات کو درست کریں. یہ ڈاکٹرن ابھی سیاسی سطح پر ہے, لیگل سطح پر ابھی تک اس کو پذیرائی گلوبل لیول پہ نہیں ملی ہے, لیکن اس ڈاکٹرن کو یو ایس ایڈمنسٹریشن میں یو ایس وکلا اور یو ایس اینالسٹ اس کو پرسو کر رہے ہیں کہ انیبل اور ان ولنگ. اگر پاکستان یا کوئی اور ملک انیبل ہے یا ان ولنگ ہے تو پھر ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم اس کو انٹروین کر کے اس میں انٹرفیئر کر سکیں. ہم نے اس طرح کو ڈاکٹرینل اپروچ کو بھی پروٹیکٹ دینا ہے, اس کے خلاف بھی کھڑے ہونا ہے, اور جو آپریشنل معاملات ہیں ان کے ساتھ بھی اس سلسلے میں بھی ریزالو کرنا ہے. اب ڈرون اسٹرائکس میں آپ کو پتہ ہے بے شمار سویلین کیجولٹیز ہوئی ہیں, ان سویلین کیجولٹیز کی کمپنسیشن کا کوئی فریم ورک نہیں ہے, حالانکہ دنیا انٹرنیشنل لا جو ہے پرووائڈ فار کرتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جس میں ان انٹینڈیڈ انجری ہو جائے تو obligation ٹو کمپنسیشن ہے. آپ کی اپنی آرمی جو موو کرتی ہے صرف ایون ایکسرسائزز کے لیے تو فارمرز کو, زمینداروں کو تھوڑی بہت کمپنسیشن پے کرتی, راہداری پے کر کے گزرتی. یہ تو پھر بین الاقوامی سرحدوں کے کراس کرنے کا معاملہ ہے, اور کئی اس میں سے جو کیجولٹیز ہیں وہ اس کا کوئی فریم ورک ایگزسٹ نہیں کرا. اگر آپ یہ فریم ورک بات کریں اس میں ایک لیگل بڑا یہ جو صوفی نے بات پوائنٹ آؤٹ کیا, اس میں بڑا امپورٹنٹ چیز ایک اور, اس آپ کا کیری لوگر بل آیا, اس میں لفظ یوز ہوا ہوا ہے ٹیررسٹ سینکچوریز. جب آپ اور میں آپس میں بات کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں جی پناہ گاہیں, سیف ہیونز. ان دی امریکن لا جب آپ اس کا فائن پرنٹ پڑھتے ہیں تو ٹیررسٹ سینکچوریز وہ جگہ ہیں جن کو ٹیکنیکلی امریکن لا میں کہا جاتا ہے جہاں پہ اسٹیٹ کی رٹ ایگزسٹ نہیں کرتی, اور اگر اسٹیٹ کی رٹ ایگزسٹ نہیں کرتی تو پھر امریکہ یا انٹرنیشنل فورسز کو رائٹ مل جاتا ہے لیگل کہ وہ انٹروین کریں, اڑا دیں. اور اس نے نام لیا ہوا ہے کوئٹہ, مرید کے اینڈ ادر پلیسز. یہ آرگیوبل ہے کہ رائٹ ملتا ہے کہ نہیں, بٹ اگین ایک بہانہ تو مل گیا نا, ایکسکیوز مل گیا. ہم نے تو اس کو بھی اڈاپٹ کر لیا آنکھیں بند کر کے. حسن نثار صاحب کو لے لوں یہاں پہ, وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے پتا چلا. جی حسن بھائی. نہیں دیکھیں, یہ دو باتیں بڑی زبردست اور بڑی دلچسپ. ایک تو یہ ہے کہ جہاں رٹ نہیں ہے اور وہاں سے گند نکل رہا ہے, دنیا تو گلوبل ولیج ہے, پوری دنیا میں آپ پنگے بازی کر رہے ہیں, پھر تو میں نہیں ایگری کرتا اس بات کے ساتھ کہ ہمیں اس بات کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے کہ اگر آپ انیبل اور ان ویلنگ ہے کیوں نہ کریں بھائی. میرے پڑوس میں اگر میں طاقت ڈیسائیڈ کرے گی, یہ کیا بات ہے. میرے ساتھ والے گھر میں میرا گھر انفلوئنس ہو رہا ہے, میرا گھر افیکٹ ہو رہا ہے, پھر تو میں تو I'll make sure I'll sort the neighbor out. یہ کیا طریقہ ہے. آپ پوری دنیا کو تیس نیس کرنے, ان کا ایک وے آف لائف ہے, انہوں نے سینچریز کی محنت کے بعد ایوالو کیا ہے. آپ ساری دنیا میں جا کے آپ سلسلہ چھیڑخانیاں شروع کر دیں, دنیا تو نہیں اجازت دے گی اس بات. دنیا کا فورم تو یونائٹڈ نیشنز ہے نا, واشنگٹن تو نہیں ہے. بالکل دنیا ڈیسائیڈ کرے, لیکن دنیا اپنے لیجٹمیٹ فورم سے دنیا پھر وہی دیکھیں, بات سنیں, وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی اوقات کیا ہے, اس کا رول کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی بنیاد کیا ہے, لیگ آف نیشنز کے بعد اس کا بننا, اس کا وجود میں آنا, اس کا سارا بیک گراؤنڈ. اور دوسری بات یہ ہے, دیکھیں بات سنیں, میں بحیثیت ایک انسان کے لیگلٹی بڑی ضروری ہے, ورنہ طاقت تو جنگل بن جائے. ٹھیک ہے, وہ قانون بنا لیں گے, ان کو اب سمجھ آئی ہے کہ ہم جیسے ملکوں کی لوٹ کا پیسہ نہ ان کے کسی کام کا ہے, اور ہمارے ملک بھی برباد ہوتے ہیں اور یہاں گند پھیلتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ یہ پیسے ٹھیک ہے, یورپی یونین نے اس پہ لیجسلیشن کر لی ہے, سوئس بینکس کے سارے اقدار تبدیل ہو گئے ہیں. یہ میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ اگر آپ کی ایک جگہ پہ ریٹ نہیں ہے, آپ انیبل ہو یا ان ویلنگ ہو, اور آپ کی وجہ سے دنیا ڈسٹرب ہو رہی ہے, تو دنیا تو نہیں اجازت دے گی اس کی. لیکن ایک رہ گیا قانون تو وہ قانون بنا لیں گے. ایک بڑا فرق ہے حسن نثار صاحب, آپ سے اور مالک صاحب سے میں نے ایک ذکر کرنا ہے, ذرا سا میں ڈیویٹ کر رہا ہوں کہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ امریکہ کا جو موجودہ مالی بحران ہے وہ جارج ڈبلیو بش کی وجہ سے شروع ہوا, سینئر کی وجہ سے, اور جونیئر میں وہ آ کے وہ پورا اپنے عروج کو پہنچا. بہت سے امریکن پریزیڈنٹس ایسے ہیں جن کی پالیسی کی وجہ سے امریکہ کو جنگ میں جھونکا گیا, جس طرح ویتنام کی بھی جنگ ہے, کوریا کی بھی, اور وہاں پہ امریکہ کو بحیثیت قوم اور ملک بہت نقصانات ہوئے. لیکن آج بھی پوری قوم میں وہاں کوئی ایک فرد واحد کا نہ نام لیتا ہے نہ اس کے اوپر تبرہ کرتا ہے. وہ ایز اے نیشن, ایز اے کلیکٹیو رسپانسبلٹی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ کیا ٹینڈنسی حسن صاحب کہ ہم پن پوائنٹ کر کے ہم اپنی حکومت کو مجرم ٹھہرا دیا اور خود ہم مبرہ ہو گئے اس بات سے. نہیں دیکھیں, بات سنیں, اس ملک میں عوام کی
اقتدار یا ڈسیشن میکنگ میں شرکت اور شراکت تو ایک مذاق ہے. یہ تو 64 سال ہو گئے ہیں اس ملک میں. وہ کہتے ہیں نا گلی گلی میں ہوا میری ہار کا اعلان. یہ کون جانے کہ میں تو بساط پر ہی نہ تھا. یہ جب ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا ہے تو ہمارے ایک شاعر نے لکھا تھا. ہمارا کیا تعلق ہے؟ جب کو میڈیا میں جان پڑ گئی ہے آپ بات کر لیتے ہو, کچھ لوگ سن لیتے ہیں. باقی ڈیسیشن میکنگ اس ملک کو ڈے ون سے قائد اعظم محمد علی جناح بانی ہے پاکستان, وہ کہتے ہیں امریکہ اور کینیڈا جیسا تعلق. یہاں یہ مینٹالٹی پرویل کرتی ہے کہ مجھے ایٹم بم کے ساتھ باندھ کے انڈیا پہ پھینک دو. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ سیکیورٹی سٹیٹ بنا دیا جس کو ویلفیئر سٹیٹ بننا تھا. ایک تماشا ہے, لوگوں کا تو رول ہی کوئی نہیں. یہ موم کی ناک کی طرح ان کو برین واش کر دیا جاتا ہے, ان کو ایک ڈائریکشن میں ہانک دیا جاتا ہے. یہ ادھر بچہ ریوڑ ادھر چل پڑتا ہے, پھر ان کا دل کرتا ہے ادھر اب انڈین موویز لگ جائیں, بالکل لگ جائیں گی جی. اب وہاں سے گنڈے بھی آئیں گے, ٹماٹر بھی آئیں گے, اب وہ موسٹ فیورڈ نیشن بھی ہوگی, وہ اس طرف چل پڑیں گے. اللہ اللہ خیر صلاح. میں تو نہیں لیتا, میں تو ذمہ داری نہیں لیتا. مالک صاحب پرابلم یہ ہے کہ سوات, دیر اور باجوڑ میں افغانستان کے علاقوں میں بھی جو طالبان ہیں انہوں نے دوبارہ سے اپنے آپ کو ری گروپ کرنا شروع کر دیا. اب ہو یہ رہا ہے کہ یہاں پہ مثلا آپ جیسے بھی جو پروگریسو لوگ ہیں, ان حالات کے پیش نظر جو ان کو سمجھا رہے تھے کہ یار مزاحمت کے اور بڑے طریقے ہیں اور یہ طریقہ نہیں ہے, اس کو لیٹس ریزورٹ ٹو سیولائز وے آف ریٹیلیشن اور رسپانس. اب آپ لوگ بھی کمزور پڑتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کی ایک بہت بڑی پاپولیشن کا حصہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسے نہیں تو پھر ایسے ہی سے. تو آئی مین واٹس دی اینڈ؟ دیکھیں وہی بات ہے نا, ڈسپریشن بڑھ گئی ہے نا. اور جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے مبشر, تو جو کون سی لابی کو بہانہ ملتا ہے زیادہ, جس کو آپ کوئی غیرت بریگیڈ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, لیکن جو ایکسٹریم ویو پوائنٹ ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ یار آپ بس جائیں تب بھی آپ کو مرنا آپ نے, اگر آپ پروڈنس سے کام چلیں بٹ یو ول اسٹل ڈائی آئیدر وے. ٹھیک ہے نا. اور جہاں تک دیکھیں میں بتاؤں, جو حسن نثار بات کر رہے ہیں میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں. اگر ہم اپنا گن صاف نہیں کریں گے, کسی کو تو گن صاف کرنا ہے. میرا صرف ڈفرینس اوپینین یہ ہے کہ وہ جو کسی ہے وہ یونیلیٹری بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے کہ ورنہ ایک نیا جنگل کا قانون آ جائے گا. امریکہ بھی لائک یو پوائنٹڈ آؤٹ, امریکہ میں سال کا $3.2 ٹریلین کا ڈیفینس انڈسٹری ہے, اور ڈیفینس انڈسٹریز پیس پہ نہیں چلتی. دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں تو چلتی ہیں. صوفی صاحب اور حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ایک بریک کے بعد جب آتے ہیں تو ایک چھوٹا سا سولوشن بھی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. احمد بلال صوفی, کوئکلی کیونکہ میرے پاس صرف 4 منٹ ہے, کہ سولوشن کیا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے ایز اے نیشن؟ ہم نے 2-3 اقدامات تو کیے ہیں بڑے کلیئرلی. اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹ آف ریٹارشن. ساتھ پاکستان جو ہے UN سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر بھی ہے, کنسیڈر کر سکتے ہیں اس ایشو کو اگر ریز کرنا چاہیں, اس کے فال آؤٹس وغیرہ ایگزامن کر لیں, اور ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ کوئی ایک فریم ورک ڈیولپ کریں فار فیوچر. وہ نہیں کرنا چاہتا, آپ بتائیں آگے کیا کریں. فار فیوچر کمپنسیشن نہیں, وہ نہیں کرنا چاہے گا. اب آگے بتائیں. پھر آپ مزید ایکٹ آف ریٹارشن کر سکتے ہیں, مزید اپنے ٹائز کو آپ یو کین ریوزٹ اینڈ ریویو, جس پہ آپ نے بات کی. حسن صاحب ہمیں کیا کرنا چاہیے بحیثیت قوم؟ دیکھیں, آپ اپنا گند صاف کریں دیانتداری سے. منافقت, ڈبل سٹینڈرڈز, چلاکیاں وہ نہیں چلتی. پہلے دیانتداری سے, خلوص نیت اور خلوص دل کے ساتھ اپنی گندگی صاف کریں, اپنے ان غلیظ حکمرانوں سے جان چھڑائیں, اپنی اکانومی بہتر کریں, لٹریسی ریٹ کرنے والے کام کریں. یہ ہوا میں تلواریں نہ چلائیں پلیز. محمد مالک صاحب کیا کرنا ہے؟ یہ تو حکومت کے کرنے والے کام ہے جو حسن بھائی کہہ رہے ہیں, عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں عوام تو بیچاری 35% تو آپ کی سطح غربت سے نیچے ہے, وہ 3 وقت کی روٹی کے لیے پڑی ہوئی ہے. جو باقی بچتا ہے اس میں سے 15-16% آ کے ووٹ کرتا ہے, تو اس لیے عوام کو تو چھوڑ دیں, عوام تو بیچاری بالکل ہے. لیکن میں حسن کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں, بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. ایشو ہے سنسیریٹی آف پرپس کا. امریکیوں کی ایک بات دیکھ لیں, سمجھ لیں, جو مجھے اتنے سالوں میں بوڑھے ہو گئے ہم, کہ امریکن ہیں پیٹریٹس اپنے ملک کے لیے, اور وہ دوسرے پیٹریٹ کی بھی قدر کرتے ہیں. آپ ان کو اسٹریٹ جو بات کہہ دیں گے یہ ہم کریں گے یہ نہیں کریں گے, وہ بھلے آپ سے نفرت کریں لیکن آپ سے ڈیل کریں گے, وہ آپ سے ڈیل کریں گے, آپ کی عزت بھی کریں گے, آپ سے ڈیل کریں گے. لیکن انہوں نے جھوٹ بولنا ہے, بولیں 100 باری کریں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اینڈ ٹیک اے اسٹینڈ. رائٹ. حسن نثار صاحب آپ کا, محمد مالک صاحب آپ کا, احمد بلال صوفی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ آئے. ایک بڑا اہم مسئلہ ہے یہ, لیکن میں چلتے چلتے صرف ایک بات کہوں گا. جو ہم بریک پہ جب گئے تھے, مالک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی اور یہ میرے سے اگری نہیں کر رہے تھے, اور جو انہوں نے کہا کہ نہیں قوم کا کوئی قصور نہیں ہے, قوم تو پسی ہوئی ہے, اپنے بوجھ کے تلے پسی ہوئی ہے, غربت تلے پسی ہوئی ہے. میں یہ سنسیئرلی بلیو کرتا ہوں
کہ ایکچولی ہماری لیڈرشپ بھی اور امریکن لیڈرشپ کو بھی یہ قوم اپنے ایکشن سے یعنی پازیٹیو ایکشن سے جو ہے ان کا بالکل ان کو بھی موم کی طرح گھما سکتی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آج آپ حکومت کو بلیم کر رہے ہیں کہ امریکہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو رہے, تو کیا یہ عوام امریکی مصنوعات کے سامنے کھڑی ہے؟ ان کے برعکس اپنا کیا یہ کہتے ہیں کہ اپنے چاہے کھانے پینے کی مصنوعات ہوں, چاہے ایک برگر کھانا ہو یا ایک بوتل پینی ہو, اس میں بھی کیا ان کی چوائس ہے کہ امریکن کمپنی کے علاوہ ہم کر لیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ باہر پیٹرول پمپ امریکی تیل کمپنی کا بھی اور پاکستانی کمپنی کا بھی ہے؟ کیا آپ پاکستانی کمپنی سے تیل یا پیٹرول نہیں لے سکتے؟ یہ تو وہ ریٹیلیشن کی فارمز ہیں کہ جو بغیر ہم گولی چلائیں, بغیر ہم مزاحمت کیے, بغیر کسی سے جھگڑا کیے ہم اپنے لیول پہ کر سکتے ہیں. اور جب ایک دن میں 7 سے 8 بلین کا نقصان امریکی مصنوعات کی وجہ سے امریکی کمپنیز کو یا ان کی آرگنائزیشنز کو پڑے گا, تو امریکی حکومت ضرور مجبور ہوگی. آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں, ہو سکتا ہے میرے سینئرز جو ہیں مجھ سے ڈس ایگری کریں, اب فارن پالیسی جو ہے وہ اکنامک نیڈز ڈکٹیٹ کرتی ہیں. اگر امریکن کمپنیز کو انڈیا میں سستی لیبر مل رہی تھی, اچھی لیبر مل رہی تھی, تو انڈیا جو ہے اس کے تعلقات نیشن ٹو نیشن جو ہے یا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ وہ بہت امپروو کرنا شروع ہو گئے تھے. اور وہیں سے امریکہ کی فارن پالیسی انڈیا نواز ہو گئی یا انڈیا کی طرف ٹلٹ ہونا شروع ہو گئی. اگر آپ نے اور ہم نے صرف حکومت کو برا کہنا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں, ہم کہتے رہتے ہیں. میں حکومت کا سپوکس پرسن نہیں ہوں, لیکن اگر ہم نے بحیثیت قوم بھی کچھ کرنا ہے تو ہمارے کنٹرول میں جو چیز ہے اس کو تو ہم کہیں نو مور. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.